अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन हज़रात, ये शाहिदा की सच्ची कहानी है और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। शाहिदा एक 20 साला हसीन और जमील लड़की थी। उसका ताल्लुक मिडिल क्लास घराने से था। उसका बाप रेलवे में क्लर्क भर्ती हुआ था और हालात बता रहे थे कि वो क्लर्क की हैसियत से ही रिटायर हो जाएगा। उसका ताल्लुक उन मर्दों में होता था जो हालात की चक्की में पिस पिस कर जमालियाती हुस्न को खैराबाद कह चुके होते हैं और हर काम मशीनी अंदाज में करते रहते हैं। गुस्सा और चिड़चिड़ापन उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे लोगों की मौजूदगी उनके साथ रहने वालों को हर वक्त एक ज़हनी अजियत से दोचार रखती है। जो कुछ कमाता था उसका बाप बीवी के हाथ पर लाकर रख देता था। उसे बीवी और बेटी से मोहब्बत तो बहुत थी, मगर वो इन्हें इजहार नहीं करता था। शाहिदा ने जब ये कहा कि वो मैट्रिक के बाद अपनी तालीम जारी रखेगी तो उसने दफ्तर से कर्ज लेकर कॉलेज में उसका दाखिला भी करवा दिया था। शाहिदा की माँ भी अपने काम से काम रखने वाली और शोहर से दूसरी बीवियों की तरह घुल मिल कर रहने वाली बिल्कुल नहीं थी। उसकी ये वजह भी थी कि उसका बाप सख्त तबीयत का मालिक था और उसे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं था। दिन ब दिन अखराजात बढ़ते जा रहे थे और तनख्वाह वहीं की वहीं थी। बाप के रवैये की वजह से शाहिदा भी इस बात से बात करते हुए झिझकती थी और वो घर में होता तो वो सर पर दुपट्टा लेकर खामोशी से काम में लगी रहती। शाहिदा को अपनी गुर्बत और कम मायगी का बहुत एहसास था। उसकी सहेलियां और आस पड़ोस के औरतें उसकी खूबसूरती की तारीफ करते तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश उसका बाप पैसे वाला होता। इस गुर्बत भरे माहौल में रहने के बावजूद वो तालीम हासिल करना चाहती थी और दूसरी लड़कियों की तरह दफ्तरों और मुख्तलिफ अदारों में काम करना चाहती थी। उसे उनके ठाट बाट नजर आते थे। वो ऊंची हील की सैंडल पहने खट खट चलती फिरती नजर आती और कटपट इंग्लिश बोलती तो उसके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होती कि उसे भी ऐसा ही बनना है। वो किसी पर जाहिर तो नहीं करती थी, मगर ये हकीकत थी कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। उसे अपनी गुर्बत, अपना माहौल और जरा जरा सी चीजों के लिए तरसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। नंबर मिलाकर किसी से बात कर लो या फिर FM रेडियो सुन लो, इसके लिए ये भी गनीमत था। उसने अपना नंबर अपनी चंद गहरी सहेलियों को भी दे दिया था। मोहल्ले में उसकी एक बचपन की सहेली भी थी और उसका नाम फरखंदा था। दोनों साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई थी। फरखंदा का बाप नहीं था और माँ ने एक धागे बनाने की फैक्ट्री में नौकरी करके उसे पाला था। मैट्रिक करने के बाद वो बच्चों के एक स्कूल में बतौर टीचर भर्ती हो गई थी। कुछ माह पहले उसकी माँ अचानक बीमार होकर चल बसी थी और अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। अपनी अपनी मसरूफियत के बावजूद दोनों अब भी वक्त निकाल कर कभी कभी एक दूसरे से मिल लिया करती थी। आज भी वो ईद की कुछ शॉपिंग करने मार्केट गई थी। शॉपिंग के बाद वो घर लौटी तो माँ ने उसे खाना निकाल कर दिया। वो अभी खाने से फारिग भी नहीं हुई थी कि उसका मोबाइल बजने लगा और अननोन नंबर देखकर उसने अटेंड नहीं किया। खाना खाकर वो थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से फिर कॉल आई। इस मर्तबा उसने इधर उधर देखते हुए ओके का बटन दबा दिया। दूसरी तरफ से किसी ने नहायत नरमी और मुहज्जब अंदाज में कहा, शाहिदा प्लीज मेरी बात सुने बगैर फोन बंद नहीं करना। उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो इतनी खौफजदा हो गई थी कि उसने फोन को भी ऑफ कर दिया। फोन करने वाले का लहजा रह रह कर उसके जहन में गूंज रहा था। वो हैरान थी कि वो कौन था, जिसे उसका नाम भी मालूम था। उसकी तो आज तक किसी लड़के से बातचीत भी नहीं हुई थी, ना अपनों में ना गैरों में। फिर इस लड़की को इसका नंबर कैसे मिला? इसके पास इन सवालों के कोई जवाबात नहीं थे। फिर उसने ये बनकर सोचा कि कॉल अटेंड कर लिया करे, मगर इसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे अपनी कई सहेलियां याद आईं जिनकी बहुत से लड़कों से दोस्तियां थी और वो इन सब दोस्तियों पर बहुत खुश थीं। शाहिदा के जहन में ये बात आई कि वो सब लड़कियां बोल हैं और इसका ख्याल का आना था कि उसने भी बॉल बन जाने का फैसला कर लिया। उसने ये भी सोचा कि कौन सा वो उसे फ़ोन पर खा जाएगा। मालूम तो करना चाहिए हजरत कौन है और कितने पानी में है। उसने कॉल अटेंड की। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा और 2-3 दिनों में ही उसे पता चल गया कि उसका नाम नासिर है और उसने शाहिदा को किसी मार्केट में देखा था। शाहिदा के जहन में ये बात आई ही नहीं कि उससे पूछ सके कि उसका मोबाइल नंबर कैसे पता चला। उसने ये भी बताया कि वो एक अमीर बाप का बेटा है और उसके कारोबार में हाथ बटाता है।
اور شاہدہ اسے اچھی لگتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی، شاہدہ کو اس بات کا کوئی برا نہیں لگا، مگر اپنی تئیں اس نے ایک بڑی عقل کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کوئی گڑے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اگلے روز وہ اس کے کالج کے باہر پہنچ چکا تھا اور اسے فون کیا کہ میں کالج کے باہر گیٹ پر بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں تمہیں پسند آ جاؤں۔ نہ پسند آیا تو پھر میرے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہو تو قسم کھا لوں۔ شاہدہ سناٹے میں آ گئی، وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر تیار ہو چکا ہے۔ اس کی ایک کلاس فیلو قریب آ گئی تھی، اس نے مزید کچھ کہے بنا فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی، سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا اور گاڑی کے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ مبہوت ہو گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا، لمبے قد کا ایک سمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈھیلی ڈالی ٹائی جھول رہی تھی اور جسم پر موجود سوٹ خاصا قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کالج کی بس میں چڑھ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی لڑکی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، ان کی اکثریت اپنے موبائلوں کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ناصر اسے بے حد پسند آ گیا تھا اور ناصر کی خوبصورتی اسے مبہوت کرنے کے لیے کافی تھی۔ ناصر کے خیالوں میں وہ ہر وقت گم رہنے لگی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے لگا وہ کبھی بھی کسی سے کم نہیں۔ ناصر یقیناً اس کی خوبصورتی سے مرعوب ہو گیا تھا۔ اس کے جدید انداز کے قیمتی کپڑے اور شاندار گاڑی بتا رہی تھی کہ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اپنی بیوقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے شاہدہ ناصر کی خوبصورتی اور اس کی عمارت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب ہر دم اسے ناصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی اس سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے یہ بھی یقین دلایا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجے گا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ فون پر کم سے کم 1 ماہ تک اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے جب وجاہت کا باپ اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر آ دھمکا۔ وہ شاہدہ کے باپ کا بچپن کا دوست تھا اور اتفاق سے دونوں کی شادی بھی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی اور ان کی شادی میں کچھ زیادہ روز کا فرق نہیں تھا اور بچوں کی پیدائش میں بھی کچھ زیادہ روز کا فرق نہیں تھا۔ پھر انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ایک کے ہاں لڑکا اور دوسرے کے ہاں لڑکی ہوگی تو وہ دونوں کی شادی کر دیں گے۔ یہ پرانا رشتہ پھر سے نیا بننے جا رہا تھا اور برسوں پہلے جو بات ہوئی تھی اس کو پورا کیا جانا تھا۔ دوست کے بیٹے کا نام وجاہت تھا اور وہ کسی سرکاری ادارے میں ملازم تھا۔ شاہدہ کا باپ اس رشتے پر بہت خوش تھا اور اس نے کسی سے بھی مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا تھا۔ شاہدہ کی شادی میرے دوست کے بیٹے وجاہت سے ہوگی۔ ماں تو سیدھی سادی ایک مشرقی عورت تھی اور شوہر سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا، شاہدہ کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ سن کر شاہدہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے اس بات پر احتجاج کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا، مگر اس کے ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تیرے باپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اگر تجھے کوئی اعتراض ہے تو جا کر اس سے بات کر لے۔ اس میں اتنی ہمت بالکل نہیں تھی، اس لیے اس نے باپ سے کوئی بھی بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے ماں باپ گئے اور وجاہت کو پسند کر آئے اور شاہدہ نے فوری طور پر ناصر سے رابطہ کیا اور یہ خبر اسے سنائی۔ ناصر، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، کیونکہ میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لمحہ بھر کو ناصر چپ ہو گیا، پھر بولا، میری امی تو اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہیں، 2-3 مہینے وہیں رہیں گی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ابا کے سامنے زبان کھولوں۔ تو تم شادی کرنے سے منع کر دو۔ یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہدہ، تم مجھے ٹھکرا رہی ہو، ناصر نے کس قدر غصے سے کہا۔ اچھا ایسا کرو، موقع دیکھ کر مجھ سے کہیں مل لو۔ میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہیں، ہم دونوں ان سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکالیں۔
اس سے پہلے بھی ناصر نے اسے کہیں باہر ملنے کو کہا تھا، مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، میں کالج کے بغیر کہیں بھی تم سے باہر نہیں مل سکتی، اس نے دو ٹوک لہجے میں ناصر کو جواب دیا۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر ناصر نے کہا، میں چاہتا ہوں باجی تم سے ایک دفعہ مل لیں، پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کر لیں گے۔ سوری ناصر، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے فون بند ہو گیا اور فون مسلسل بند ہی رہا۔ آخرکار شاہدہ کی شادی بڑی سادگی کے ساتھ وجاہت کے ساتھ ہو گئی، لیکن وجاہت اس کے دل میں کبھی بھی جگہ نہیں بنا پایا۔ شادی کو 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنے عرصے میں شاہدہ نے اپنے تئیں وجاہت سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی بات کرتا خود ہی بات شروع کرتا اور شاہدہ صرف ہوں ہاں میں اس کی بات کا جواب دیتی۔ لیکن شاہدہ کا رویہ اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ اس کی امی ابو کے ساتھ بہت گھل مل کر رہتی تھی، اس لیے وجاہت نے شاہدہ کے رویے کو اپنے ماں باپ سے دوری کا خیال کرتے ہوئے زیادہ محسوس نہیں کیا۔ وہ شاہدہ کے رویے کی بات کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وجاہت نے سوچا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی اور اس کے ساتھ خوش ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ جب بھی اپنی ماں کی طرف جاتی تو بہت خوش ہوتی تھی، لیکن جب وہاں سے واپس آتی تو یہ خوشی بالکل ختم ہو جاتی۔ وجاہت کو دنیا والی چلاکیاں نہیں آتی تھی کہ وہ شاہدہ کو اس کے رویے کے متعلق اندازے قائم کر سکتا۔ ایک دفعہ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہوئی اور دل چاہا اس سے پوچھے کہ وہ یوں کیوں کر رہی ہے، لیکن اس نے پھر اس سے بدمزگی نہ ہو جائے اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ شاہدہ کے رویے کی وجہ سے کوشش کرتا کہ زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں گزارے اور جب چھٹی ہوتی تو زیادہ دیر تک سوتا اور اٹھتے سار ہی دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ آج وجاہت شاہدہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑنے آیا۔ اس کی ماں اپنے داماد سے بڑے اتفاق سے ملی اور بہت سی دعائیں دیں۔ اتنی دیر میں شاہدہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا اور شاہدہ اسے دروازے تک چھوڑنے بھی نہیں آئی۔ وجاہت چلا گیا تو ہر ماں کی طرح شاہدہ کی ماں نے بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے یا نہیں۔ شاہدہ جب بھی گھر آتی تھی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی تھی اور وہ آج بھی تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر دوپہر کے کھانے میں تیاری میں لگ گئیں۔ شاہدہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی تھی۔ اچانک وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ ٹی وی میں ناصر کو دکھایا جا رہا تھا، اس کی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی تھیں، ڈر اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 4 ساتھی بھی تھے اور اس حالت میں کھڑے تھے۔ ان ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ شاہدہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہا تھا کہ اس گروہ کے یہ لوگ مختلف حربوں سے نوعمر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر پہلے ان سے دوستی کرتے اور پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکی کے فلیٹ پر بلا کر ان کی نازیبا فلمیں بناتے اور بعد میں انہیں بلیک میل کر کے ان سے پیسے بٹورتے تھے۔ ناصر ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کے جھانسے میں آ کر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لٹا دیتی تھیں کیونکہ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر کر کے یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ جلد ہی ان سے شادی کر لے گا۔ یہ لوگ بھولی بالی اور انڈین ڈراموں اور فلموں سے متاثر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر انہیں اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے تھے۔ وہ نہ صرف ان کی ناقابل اعتراض فلمیں بناتے بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی بیچتے تھے اور یہ لڑکیوں کو اپنی بہن کے گھر کا جھانسا دے کر ایک فلیٹ میں لے جاتے جہاں پر انہوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لیا تھا اور جو لڑکی ان کے ساتھ موجود تھی اسے اپنی بہن کہتے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو یہ لڑکی ہے یہ ان کی بہن ہے اور ان کی شادی میں ان کی مدد کرے گی۔ جن لڑکیوں کو یہ لوگ بلیک میل کرتے تھے ان میں سے ان کی سہیلیوں کے موبائل نمبر بھی زبردستی حاصل کر لیتے تھے۔ پھر ناصر ایک مہذب اور شائستہ نوجوان بن کر ان سے رابطہ کرتا اور تھوڑے ہی دن میں ان کو مزید شکار پیدا ہو جاتے۔ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مجرموں کو پکڑنے کی یہ ساری کارروائی فرخندہ نامی ایک لڑکی کی شکایت پر عمل میں لائی گئی۔ ان کو بلیک میل کے ہاتھوں سخت پریشان تھی اور وہ ایک اسکول ٹیچر تھی جہاں سے اسے صرف 15,000 ماہانہ ملتے تھے۔ 15,000 ماہانہ میں سے بھی وہ 5,000 ناصر کو دے دیتی تھی، اس لیے اس نے تنگ آ کر یہ سب کچھ پولیس کو بتا دیا اور جب فرخندہ کو دکھایا گیا تو
شاہدہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ اس کی بچپن کی دوست فرخندہ تھی۔ اب اسے اپنا سخت گیر باپ اور باپ کے حکم پر سر جھکا دینے والی ماں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلے پر عمل کر کے اولاد کو زندگی بھر ایک تحفظ حاصل رہتا ہے اور کسی بھی برے وقت میں ان کی ہر طرح کی حمایت اور مدد میسر ہوتی ہے۔ خاندان کی عزتیں خاک میں مل جاتی ہیں اور ایسا محض اس لیے ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ مناسب طریقوں سے اچھی زندگی گزارنے کا لالچ اور بھیڑ کے بھینس میں بھیڑیے جیسے لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بہت سی ناسمجھ لڑکیاں اپنا سب کچھ گوا دیتی ہیں۔ شاہدہ نے لرزتے ہاتھوں سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور بستر پر گر پڑی۔ وہ اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت اور بدنامی سے بچ گئی۔ اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ تمام لڑکیوں کو ماں باپ، بھائی بہنوں اور شوہروں کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سب ان کے تحفظ اور محافظ ہیں۔ جب ان سب کی عزت کو ایک مقدم رکھا جائے گا تو تب ہی ان انسان نما بھیڑیوں اور شیطانوں سے محفوظ رہا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنا وہی چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور وجاہت کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں وجاہت کی حیرت بھری آواز آئی۔ شاہدہ، خیریت تو ہے؟ کیسے فون کیا؟ اس نے بولنے کی کوشش کی تو آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے گلا صاف کیا اور بولی، چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے جائیے گا، میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے آپ، امی اور ابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک تو خاموشی چھائی رہی، پھر اس کے کان میں وجاہت کی شوخ آواز سنائی دی، بھاڑ میں جائے چھٹی، میں ابھی آ رہا ہوں تمہیں لینے۔ جی اچھا، میں تیار بیٹھی ہوں، شاہدہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک دل فریب ہنسی کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ خواتین و حضرات، شاہدہ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ اور شوہروں کی عزتوں کا خیال رکھنے والی لڑکیوں کی زندگی کتنی قابل رشک ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے وقت گزارتی ہیں اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں۔ وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کو ان کے رکھوالوں کی قدر نہیں کرتی، ناصر جیسے شیطانوں اور درندوں سفت لوگوں کے جھانسوں میں آ جاتی ہیں اور اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں۔ امید ہے خواتین و حضرات ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا۔ ملتے ہیں اب ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔